अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 25। दिन ढले एक तांगा हवेली के मेहमान खाने के दरवाजे पर रुका। नादिर खां तांगे से नीचे उतरा। इस बार वो अपने साथ बिस्तर और ट्रंक लेकर आया था। वो साइकिल भी तांगे में रखी थी जिस पर वो रहमत वाली गया था। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया, सामान अहमद के सुपुर्द किया और सीधा रहीम दाद के पास पहुंचा। रहीम दाद उस वक्त कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। सहन में धूप फैली थी मगर उसकी तमाज़त में तेजी न थी। हवा फराटे भरती हुई चल रही थी, दरख्त झूम रहे थे। आसमान पर बिखरे हुए बादलों के सफेद सफेद लक्के सरपट भागते नजर आते थे। नादिर खां को देखते ही रहीम दाद ने तीखे लहजे में पूछा, तूने तो दूसरे रोज आने का वादा किया था, इतने दिन कहाँ गायब रहा? बीमार तो नहीं पड़ गया था? उसने नादिर खां का चेहरा गौर से देखा। वैसे तू बीमार शिमार लगता नहीं। नहीं जी, बीमार तो नहीं रहा। नादिर खां सर झुकाकर मौजरत करने लगा। माफ करना जी, वो ऐसा हुआ कि मुझे मुल्तान जाना पड़ा। मुल्तान क्यों गया था? तैनू यहां पहुंचना था। आना तो जी मैंने यहीं था, पर कुछ ऐसी मजबूरी हुई कि अचानक मुल्तान जाना पड़ गया। नादिर खां के लहजे में आजिज़ी थी। क्या मजबूरी हुई? तू कुछ परेशान परेशान दिखाई पड़ रहा है। रहीम दाद नरमी से बोला, खड़ा क्यों है? बैठ जा, आराम से बता बात क्या है। नादिर खां ने करीब पड़े हुए मोंढे पर बैठते हुए बताया, वो ऐसा है जी, मेरी घरवाली का छोटा भाई मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में है। जेल में है? रहीम दाद ने हैरत से पूछा। वो जेल कैसे चला गया? कत्ल के एक मुकदमे में फंस गया था। साल भर से ऊपर हो गया जेल काटते हुए। नादिर खान ने रहीम दाद को आगाह किया। मैं यहां से रहमत वाली गया, देखा घर वाली बहुत परेशान है। किसी ने इतला दी कि उसका भाई सख्त बीमार है। एक ही भाई है उसका। रोते रोते बुरा हाल कर लिया था उसने। उसकी हालत मुझसे देखी ना गई, उसे तसल्ली दी और फौरन मुल्तान चला गया। अब वो कैसा है? ठीक ठाक है ना? उसे तो जी मैं मिल ही ना सका। नादिर खान ने जवाब दिया, बात यह है जी, इस बार तो ऊपर सख्त बारिश हुई है। जनाब ने जबरदस्त सैलाब आ गया। बस्तियां की बस्तियां उजड़ गईं। खरीफ की फसलें तबाह हो गईं। भकरी से आगे लूप बंद टूट गया। जलालाबाद और शेरशाह को शदीद खतरा है। नहरों में शगाफ पड़ गए हैं। रेलवे लाइन पानी के तेज रेले से बह गई है। जगह जगह से उखड़ गई है। जिधर नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। इस बार तो बहुत तबाही मचा दी सैलाब ने। रहीम दाद ने तशवीश का इजहार किया। पर यह तो बता, तेरी घरवाली के भाई का क्या बना? हुआ ये जी के लूप बंद की मुरम्मत के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों को भी लगा दिया गया। उनमें मेरा साला भी है। मैं मुल्तान पहुंचा तो पता चला कैदी बंद की मुरम्मत का काम खत्म करके जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं इंतजार करने लगा। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए पर कैदी वापस जेल ना आए। बंद की मुरम्मत का काम खत्म ही ना हुआ था। पर तेरी घरवाली ने तो कहा था उसका भाई सख्त बीमार है। तू और ही गल सुना रहा है। ये क्या चक्कर है? रहीम दाद ने मुस्कुराकर नादिर खां से पूछा।
اطلاع ٹھیک نہیں ملی تھی جی، نادر خان نے وضاحت کی۔ بات سچی یہ ہے جی، بند کی مرمت کرنے والے قیدیوں نے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کی کوشش کی، بلکہ کچھ تو فرار بھی ہو گئے۔ نادر نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ پر جب وہ فرار ہونے لگے تو ان کی نگرانی کرنے والے پہرے داروں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے قیدیوں کا پیچھا کیا، گولی بھی چلائی۔ کئی تو جان سے مارے بھی گئے ہوں گے، رحیم داد نے لقمہ دیا۔ نہیں جی، مرا تو کوئی بھی نہیں، پر 4 زخمی ضرور ہوئے۔ زخمی قیدیوں کو سرکاری ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ میری گھر والی کو اطلاع ملی تھی کہ ان میں سے اس کا بھائی بھی شامل ہے، پر وہ ان میں نہیں تھا۔ میں نے اسپتال جا کر خود معلوم کیا تھا۔ جیل کے افسروں سے پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا میرے سالے نے فرار ہونے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ بند کی ابھی تک مرمت کر رہا ہے۔ قیدیوں کے فرار ہونے کی اطلاع سے رحیم داد قدرے پریشان ہو گیا۔ اسے فوراً لالی کا خیال آیا، ساتھ ہی یہ بھی یاد آیا کہ اللہ وسایا اور جمیلہ کے ہمراہ کبیر والا جاتے ہوئے منٹگمری اسٹیشن پر اچانک شاداں سے اس کی مٹ پھیڑ ہو گئی تھی۔ وہ اسے پہچان تو نہ سکی، لیکن اس کی زبانی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لالی بھی ڈسٹرکٹ جیل ملتان میں ہے۔ وہ اس سے ملنے ملتان جا رہی تھی۔ رحیم داد سوچنے لگا، اگر لالی بھی بند کی مرمت کرنے والے قیدیوں میں شامل ہوگا تو اس نے ضرور نکل بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور کامیاب بھی ہو گیا ہوگا۔ وہ ایسے معاملات میں بڑا ہوشیار اور منجھا ہوا تھا۔ وہ ضرور فرار ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی روز کوٹلہ ہرکشن بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ سوال ذہن میں ابھرتے ہی رحیم داد کو تشویش ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خدشات اور وسوسوں پر قابو پا لیا۔ رحیم داد کو مان خیال آیا کہ لالی کوٹلہ ہرکشن کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اسے تو یہی معلوم تھا کہ رحیم داد مر چکا ہے۔ پولیس پارٹی کے ساتھ لاش کی شناخت بھی اس نے ہی کی تھی۔ اسے تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ رحیم داد نام بدل کر چودھری نور الہی کی حیثیت سے کوٹلہ ہرکشن میں مقیم ہے۔ ویسے بھی رحیم داد کی وضاقتہ اور حلیہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ لالی اسے اب پہچان بھی نہ سکتا۔ وہ خاموش بیٹھا لالی کے بارے میں سوچتا رہا۔ نادر نے اسے خاموش پایا تو دریافت کیا، چودھری تو کے سوچ میں پڑ گیا؟ رحیم داد نے جھٹ بات بنائی، میں شاہ جی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس کے پاس گیا نہیں، ایک تو مینا کی جھڑی لگی رہی، اوپر سے میں بیمار بھی پڑ گیا۔ اوہو، تسی پچھلے دنوں بیمار بھی رہے؟ نادر نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، جب ہی تو کچھ کمزور کمزور دکھائی دے رہے ہو، چہرہ بھی مرجھایا ہوا لگتا ہے۔ کس ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا؟ ایسی زبردست برسات میں ڈاکٹر کہاں سے آتا؟ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، رستے بند تھے۔ جمیلہ نے دوائی دی تھی، اسی سے چنگا ہو گیا۔ زمیندارنی ویسے تو بہت پڑھی لکھی ہے، پر مجھے یہ پتہ نہ تھا وہ ڈاکٹری بھی کر لیتی ہے۔ رحیم داد نے مسکرا کر بتایا، ڈاکٹری شاکٹری تو اس نے نہیں پڑھی، پر چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کر لیتی ہے۔ چوٹ یا زخم آ جائے تو مرہم پٹی بھی کر لیتی ہے۔ اس کے پاس دوائیوں سے بھرا ہوا بکسا ہے، اس میں دوا دارو کا ہر طرح کا سامان رہتا ہے۔ پنڈ میں کوئی بھی بیمار پڑے، چاہے مزارہ ہو یا کمی، وہ جھٹ دوائیوں کا بکسا سنبھال اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس معاملے میں اس کا دل بہت نرم ہے۔ آس پاس کے کسی پنڈ یا چک میں بھی کوئی بیمار پڑ جائے تو پتہ لگتے ہی وہاں پہنچ جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے دوائی کھلاتی ہے، خود ہی مرہم پٹی کرتی ہے۔ رحیم داد کو جمیلہ کی درد مندی اور خوبیاں بیان کرنے میں لذت محسوس ہو رہی تھی۔ نادر خان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، پر آج کل تو جی وہ عدت میں ہے،
حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، تینوں دوائی دینے ادھر کیسے چلی آئی؟ ویسے تو اسے تیرے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، بات تو ایسی ہی ہے، رحیم داد نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا دل بہت نرم ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہی اسے پتا چلا مجھے بہت تیز بخار ہے، فوراً دوائیوں کا بکسہ لے کر آ گئی۔ ویسے یہ مہمان خانہ بھی حویلی سے الگ کہاں ہے؟ اس نے وضاحت کی۔ وہ میرے سامنے کب آتی ہے، چادر کے پلو سے بکل مار کر منہ اس طرح چھپا لیتی ہے کہ آنکھیں بھی مشکل سے دکھائی پڑتی ہیں۔ عام طور پر تو منہ موڑ کر دوسری طرف کر لیتی ہے۔ اس معاملے میں اس نے پنڈ کے ملا سے بات کر رکھی ہے۔ رحیم داد نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ احمد کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے کھانا میز پر لگا دیا۔ رحیم داد نے نادر خان کی طرف دیکھا۔ تو نے روٹی کھا لی؟ کھا لوں گا جی، میں نے تو ابھی نہا دھو کر کپڑے بدلنے ہیں۔ نادر خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور احمد کے ہمراہ کمرے سے چلا گیا۔ رحیم داد اطمینان سے کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول وہ بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ دن ڈھلے رحیم داد کمرے سے باہر گیا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ رحیم داد مہمان خانے سے نکل کر باغ میں پہنچا۔ نوکروں نے پہلے ہی کرسیاں لگا دی تھیں۔ رحیم داد ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ برسات کی سہانی شام تھی، مشرق میں شفق کا الاؤ دہک رہا تھا، فضا گل رنگ تھی، ہوا مہکی ہوئی تھی۔ رحیم داد تنہا بیٹھا موسم کی رنگینی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر تاجاں پر پڑی۔ وہ مہمان خانے کے عقب سے نکل کر مویشیوں کے باڑے کی جانب جا رہی تھی۔ تاجاں کی عمر 16-17 برس کے لگ بھگ تھی، مگر وہ صحت مند اور بھرپور جوان تھی۔ حویلی ہی میں رہتی تھی، مگر اس کی حیثیت نوکرانیوں اور خادماؤں سے قدرے مختلف تھی۔ جمیلہ اس پر بہت مہربان تھی، ہمیشہ محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی، اسے اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ تاجاں کا باپ مر چکا تھا، ٹھاتاں اس کی بیوہ ماں تھی۔ اس نے تاجاں کو جمیلہ کی سپردگی میں دے دیا تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ حویلی میں تھی، وہیں پلی بڑھی اور جوان ہوئی۔ کھانے کو اچھی غذا اور رہنے کو بہتر ماحول ملا تو اس کا رنگ روپ نکھر گیا، صحت بھی اچھی رہی، کام کاج اور محنت سے جسم بھی سڈول اور خوبصورت ہو گیا۔ جمیلہ اسے اس قدر عزیز رکھتی تھی کہ اس نے خود تاجاں کا رشتہ طے کیا تھا۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو چکی تھی۔ رحیم داد نے تاجاں کو حویلی میں پہلے بھی دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ اسے زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش نظر آئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار اور اسی رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھی، سر پر گہرا دھانی دوپٹہ تھا۔ یہی لباس ایک بار رحیم داد نے جمیلہ کے جسم پر بھی دیکھا تھا، مگر اللہ وسایہ کی موت کے بعد جمیلہ صرف سفید لباس پہنتی تھی۔ اس نے اپنے رنگین کپڑے لتے نوکرانیوں کو دے دیے تھے، مگر سب سے زیادہ تاجاں کے حصے میں آئے۔ گلابی لباس میں رحیم داد کو تاجاں میں جمیلہ کی جھلک نظر آئی۔ شفق کی گہری نارنجی روشنی میں تاجاں کا چہرہ نکھر کر زیادہ ہی شگفتہ اور زیادہ ہی گلابی ہو گیا تھا۔ رحیم داد نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تاجاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رحیم داد چپ چاپ بیٹھا دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تاجاں قریب اور قریب آتی گئی۔ چلتے چلتے اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے سلام کیا۔ رحیم داد مسکرایا، انگلی کے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ ٹھٹکی، چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر سر کو دوپٹے سے ڈھکتی، شرماتی، لجاتی آگے بڑھی اور رحیم داد کے روبرو نظر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رحیم داد نے نرم لہجے میں پوچھا، تو پھاتاں کی دھی ہے نا؟ ہاں جی،
اس نے رحیم داد سے نظریں ملائے بغیر رسان سے جواب دیا، میرا نام تاجہ ہے جی۔ تو تاجہ ہے؟ رحیم داد نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا، پر تو اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ تو صاحب بندی مٹیار ہے، حویلی سے باہر کیسے آ گئی؟ میں تو تیرے سگن میں بھی شریک ہوا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی، لہجے سے بے تکلفی جھلکنے لگی۔ تیری سسرال سے آئی ہوئی مٹھائی بھی میں نے کھائی تھی، یہیں باغ میں تو سگن کی ساری رسماں ریتاں ہوئی تھیں، پر تینوں ان کے بارے میں کیا پتا؟ تاجاں اور شرما گئی، اس کے چہرے کے گلاب اور دہکنے لگے، آنکھوں میں چراغ جل اٹھے۔ وہ نظریں جھکا کر دوپٹے کا آنچل انگلی میں لپیٹتے ہوئے بولی، وہ ایسا ہے جی، بہن جی نے حمدے کو بلایا ہے، کوئی کام ہے، حویلی میں کوئی بھی نہ تھا، مجھے بھیج دیا، پر حمدہ تو مہمان خانے میں نہیں ہے، ڈھارے پر ہوگا، ادھر ہی جا رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر رحیم داد کی جانب نہ دیکھا۔ ایسے ادھر ادھر نہ گھوما کر، رحیم داد نے لہجے میں دبدبا پیدا کرتے ہوئے کہا، تیری سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو برا منائیں گے۔ یہ کہتے کہتے وہ زیر لب مسکرایا، پنڈ کے کسی گبرو کی نظر پڑ گئی تو تجھے اٹھا لے جائے گا۔ نہیں جی، میں ایسی نہیں ہوں، وہ گھبرا کر الڑپن سے بولی، میں تو جی حویلی سے کبھی باہر نہیں جاتی۔ ٹھیک ہی کرتی ہے، رحیم داد نے دبی زبان سے اسے ٹٹولا، تو ہے بھی تو سونی مٹیار، ان ریشمی کپڑوں لتوں میں تو زیادہ ہی سونی لگتی ہے۔ پر جی یہ تو مجھے بہن جی نے دیے ہیں۔ میں نو پتا ہے، رحیم داد آہستہ سے ہنسا، یہ کپڑے لتے تجھے زمیندارنی ہی نے دیے ہیں، پر انہیں پہن کر تو رانٹ پھاتاں کی دھی نظر نہیں آتی، زمیندارنی لگتی ہے۔ تاجہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ نظریں نیچی کیے چپ چاپ کھڑی رہی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ بکھری تھی، شفق کی سرخی کا الاؤ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، شام کا دھندل کا فضا میں گھلنے لگا تھا۔ رحیم داد کچھ دیر اور تاجہ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اسی اثناء میں نادر خان جامن کے ایک پیڑ کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ رحیم داد نے چاپ سن کر اس کی جانب دیکھا، نادر اس کی طرف بڑھا، رحیم داد تاجہ کی سمت مڑا، اسے مخاطب کیا، تاجہ حویلی میں جا، اندھیرا بڑھ گیا ہے، میں حمدے کو زمیندارنی کے پاس بھیج دوں گا، تو اسے بتا دینا۔ تاجہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کی جانب چل دی۔ نادر خان قریب پہنچا، اس نے گردن کو خم دے کر تاجہ کی سمت دیکھا اور رحیم داد کے روبرو نظریں جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے سر کو خفیف سی جنبش دی، بے نیازی سے بولا، بیٹھ جا نادر۔ نادر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر تاجہ کی جانب دیکھا، وہ درختوں کے نیچے پھیلتے ہوئے شام کے دھندلکے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ نادر خان نے کھنکار کر گلا صاف کیا، دبی زبان سے بولا، سونی مٹیار ہے، کون ہے جی یہ؟ تاجہ نام ہے اس کا، حویلی ہی میں رہتی ہے، حمدے کو بلانے ادھر آئی تھی۔ نادر خان نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں نے تو جی حویلی کو اب تک دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ لینا، ضرور دیکھ لینا، رحیم داد نے مسکرا کر کہا، تجھے جمیلہ سے بھی ملانا ہے، وہ حویلی کے اندر ہی ملے گی۔ اس نے نظر بھر کر نادر کو دیکھا، پر وہ تجھ سے خوش نہیں ہے، یہ سوچ لے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، پر ایک بار میں اس سے مل لوں، پھر وہ مجھ سے ناراض نہیں رہے گی۔ رحیم داد نے ہلکا قہقہا لگایا، تو اسے جانتا نہیں، وہ اور ہی طرح کی زنانی ہے، بہت تیز اور ہوشیار ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے جی۔
نادر خان نے بڑے اعتماد سے کہا، پر ہے تو وہ وڈے جگیردار کی دھی، ویسے خود بھی چھوٹی موٹی جگیردارنی ہے۔ میں جگیرداروں کے مزاج بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، برسوں ان کی ملازمت میں رہا ہوں۔ کتنے ہی ٹیڑھے اور اونچے تروں والے جگیرداروں اور بڑے زمینداروں سے اپنا واسطہ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں سے کان چھوا۔ اللہ کے فضل سے کوئی مجھ سے ناراض نہیں رہا۔ تو کہتا ہے تو جلدی تجھے اس سے ملوا دوں گا۔ میں نے اس سے کئی کام لینے ہیں۔ نادر خان نے ذرا آگے جھک کر آہستہ سے کہا، اور وہ کام میں ہی کرا سکتا ہوں جی۔ میں نے اس سے زمینداری کے کاغذات لینے ہیں، مزاروں سے قرض ادھار کی وصولی کے لیے رجسٹر ادر بہی کھاتے لینے ہیں، اور بھی ایسی ہی کئی دستاویزات ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ان کا اب تیری تحویل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہے۔ رحیم داد نے اس کا مشورہ قبول کرتے ہوئے کہا، پر اتنا دھیان رکھنا، وہ ناراض ہو تو چپ کر جانا۔ بات یہ ہے میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ ویسے وہ دل کی بری نہیں۔ اب یہی دیکھ، میں بیمار پڑا تو عدت میں ہوتے ہوئے بھی گھبرا کر جھٹ چلی آئی، دوائی کھلائی، صبح تک میرے بستر کے پاس بیٹھی رہی۔ جب تک میں چنگا نہیں ہو گیا روز آتی رہی۔ وہ جتنی خوبصورت اور سونی ہے اتنی ہی دل کی چنگی بھی ہے۔ سنا تو میں نے بھی یہی ہے کہ زمیندارنی بہت حسین اور خوبصورت ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ویسے اللہ وسایہ کی موت کے بعد سے وہ مرجھا کر رہ گئی ہے، پر اب بھی بہت شاندار لگتی ہے۔ ویسے تو جی تاجاں بھی بہت زوردار مٹیار ہے۔ نادر خان نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی، مگر رحیم داد نے حوصلہ افزائی نہ کی۔ اس کی بات صاف نظر انداز کر گیا۔ کہنے لگا، نادر، تو 2-4 روز آرام کر۔ مزاروں کے پاس تیرا ابھی جانا ٹھیک نہیں۔ پرسوں جمعرات ہے، جمیلہ جمعرات کو اللہ وسایہ کی نظر نیاز میں لگی رہتی ہے۔ جمعے یا ہفتے کو تجھے اس کے پاس لے چلوں گا۔ وہ گردن اٹھا کر سوچنے لگا، پھر نادر خان کی جانب متوجہ ہوا۔ ہفتہ ہی ٹھیک رہے گا۔ نادر خان نے رحیم داد کی تجویز سے اتفاق کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نوکروں نے کھانا لگا دیا۔ نادر بھی کھانا کھانے مہمان خانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہوا تو 2 مزارے آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ دیر تک بیٹھا سیلاب اور شدید بارش کی تباہ کاریوں کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ ہفتے کی صبح ناشتہ کرتے ہوئے رحیم داد نے احمد کو جمیلہ کے پاس بھیجا اور اس کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے واپس آ کر بتایا کہ جمیلہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ رحیم داد نے نادر خان کو بھی بلوا لیا۔ دونوں احمد کے ہمراہ حویلی میں گئے۔ جمیلہ بڑے کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت بھی سفید لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے بکل مار کر چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ دونوں نے اونچی آواز سے سلام کیا۔ جمیلہ نے پہلو بدلا اور ترچھی ہو کر اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کا منہ دیوار کی طرف ہو گیا۔ رحیم داد قریب پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، مگر نادر خان نہ بیٹھا۔ نظریں نیچی کیے خاموش کھڑا رہا۔ جمیلہ نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر سرسری نگاہ سے نادر کی جانب دیکھا۔ رحیم داد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چودھری یہ نادر خان تو نہیں ہے؟ ہاں جی یہ نادر ہی ہے۔ رحیم داد نے یہ کہتے ہوئے نادر خان کو دیکھا۔ بیٹھ جا نادر۔ نادر خان دونوں سے ذرا ہٹ کر صوفے کے بجائے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے جمیلہ کی جانب دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ جمیلہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، چودھری
تو اسے میرے پاس کیوں لایا ہے؟ اس کے لہجے سے خفگی صاف عیاں تھی۔ رحیم داد نے جمیلہ کے لہجے کی ترشی محسوس کی، نرمی سے بولا، زمیندارنی، میں نے سوچا اسے بھی تجھ سے ملوا دوں، اسے کام تو تیری ہی مرضی سے کرنا ہے۔ میری مرضی کیا ہے؟ جمیلہ نے بے رخی سے کہا، تیرا مینیجر ہے، تو جانے اور یہ جانے، مجھے اس سے کیا لینا؟ اس کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ تو نے اسے مجھ سے پوچھ کر رکھا ہے؟ تیری مرضی نہیں تو میں اسے نہیں رکھتا، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ رحیم داد نے ایک بار پھر مڑ کر نادر کی جانب دیکھا۔ سن لے بھئی نادر۔ نادر خان نے کوئی جواب نہ دیا، چپ بیٹھا رہا۔ چودھری تو کیا چاہتا ہے؟ جمیلہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میرے سامنے ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے اس کے بارے میں تجھ سے میں پہلے ہی گل بات کر چکی ہوں، تبھی تو میں اسے تیرے پاس لایا ہوں۔ رحیم داد کے لہجے میں عاجزی تھی۔ زمیندارنی، جو تو کہے گی وہی ہوگا، یہ بات میں اسے صاف صاف کہہ چکا ہوں۔ رحیم داد نے پہلو بدلا، نادر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہی گل ہے نا نادر؟ خاموش کیوں بیٹھا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ میں نے کیا بولنا جی؟ نادر خان نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ چودھری تو مجھے یہ بات نہ بھی بتاتا، تب بھی میں نو پتا تھا کہ جو زمیندارنی کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ یہ بات تو اس پنڈ ہی کی نہیں، پورے موضع کو معلوم ہے۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ خوش آمد پر اتر آیا۔ میں نو پتا ہے یہ بہت وڈے زمیندار کی دھی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے جی کہ اس کا دل بھی وڈا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں تو جی بال بچے دار ہوں، پریشان ہوں، سوچتا تھا زندگی کے جو دن رہ گئے ہیں اس حویلی کی خدمت کرتے گزار دوں۔ زمیندارنی کی مرضی نہیں تو میں یہی سمجھوں گا میرا نصیبہ ہی خراب ہے۔ مجھے کیوں دوش دیتا ہے؟ مگر اس دفعہ جمیلہ کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تجھے کیوں دوش دینے لگا؟ میں تو اپنی بد نصیبی کی گل کر رہا ہوں۔ نادر خان نے خوش آمد کے ساتھ ساتھ لہجے میں رقت پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ جمیلہ پر اس کوشش کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تیرا کوئی پتر نہیں؟ نہیں زمیندارنی، اب کوئی نہیں رہا۔ وڈا پتر پچھلی جنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہو کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، افریقہ میں الامین کے محاذ پر تھا، واپس نہ آیا، صرف مرنے کی اطلاع ملی۔ نادر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ دوسرا سال ہی بھر بعد ایک جھگڑے میں مارا گیا۔ یہی دو پتر تھے، دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی موت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ گھر والی تو ان کے غم کو برداشت ہی نہ کر سکی، روتے ہی روتے ایک روز چل بسی۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی بات کہتے کہتے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں گی۔ تب تو بالکل اکیلا رہ گیا؟ جمیلہ نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی نہ رہا؟ نہیں زمیندارنی، ایسا نہیں ہے، نادر خان نے بتایا۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی دنوں بعد میں نے ادھر رحمت والی میں دوسرا بیاہ کر لیا تھا۔ اس سے 3 اولادیں ہیں، پر ان میں پتر کوئی نہیں، تینوں ہی چھوریاں ہیں۔ لگ بھگ سال بھر سے بے روزگار ہوں، زندگی بھر نوکری کی وہی کر سکتا ہوں، اور کوئی کام نہ آتا ہے نہ کر سکتا ہوں۔ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ جمیلہ اس کی پریشان حالی سے بہت متاثر ہوئی، تڑپ کر بولی، نادر خان، تو بہت دکھی ہے، تیری باتوں سے ایسا ہی لگتا ہے۔ تجھے دکھ پہنچا کر مجھے کیا لینا؟ اس نے گہری سانس بھری۔ میں تو خود دکھ جھیلتے جھیلتے راکھ ہو گئی۔ اللہ وسایا تھا وہ بھی مجھے دکھ سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی،
आंखों के आबगीने छलक पड़े। फिजा में गम की परछाइयां मंडलाने लगीं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सब चुप बैठे थे। बाहर मलकजी धूप फैली थी। आसमान पर बादलों का गुबार था। जमीला ने चादर के पल्लू से आंसू पूंछे और रहीम दाद की जानिब मुतवज्जे हुई। चौधरी, अब तूने इसे राखी लिया है तो लगा रहने दे। अपनी मर्जी में मेरी मर्जी भी शामिल कर ले। ऐसा ना कह, मर्जी तो तेरी ही चलेगी जमींदारनी। रहीम दाद ने जमीला की खुशनुदी हासिल करने के लिए चापलूसी से काम लिया। तैनू ठीक तरह पता है, न मैंने पहले कभी अपनी मर्जी चलाई, न आगे चलाऊंगा। नादिर खां के मामले में ये भूल हो गई कि जो गल बात आज तेरे सामने हुई है, पहले हो जाती तो ठीक था। जमीला ने रहीम दाद को नजरअंदाज किया। नादिर खां को मुखातिब किया। नादिर, सच्ची बात यह है कि हमें मैनेजर शनेजर की ज़रूरत नहीं। अपनी इतनी ज़मींदारनी नहीं और ना ही हमें मज़ारों की चमड़ी उतारनी है। ये बात चौधरी जानता है। मैं चाहती हूं तू भी जान ले। मैंने क्या करना है जी? जैसा हुक्म होगा वैसा ही करूंगा। नादिर ने निहायत मुस्तैदी से उसे यकीन दिलाया। पर एक गल मैनू जरूर कहनी है। वो क्या है? जमीला ने दरियाफ्त किया। अगर पड़ेली झंगर या गैर मजरू ज़मीन को काबिल काश्त बनाने की कोशिश की जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मेरा मतलब ये है जी, तनख्वाह लूं तो उसके बदले कुछ कारगुजारी भी दिखाऊं। मैंने तुझसे खैरात तो लेनी नहीं। नादिर ने नजरें उठाकर जमीला की जानिब देखा। पिछले दिनों मैंने घूम फिर कर जमींदारी का जायजा लिया था। मुझे बहुत सी जमीन गैर मजरू और बेकार पड़ी नजर आई। जमीला ने बताया, ऐसी गैर मजरू जमीन को अल्लाह वसाया भी काबिल काश्त बनाना चाहता था, पर मुकदमेबाजी ने उस तरफ ध्यान देने की उसे मोहलत ही ना दी। कई बार प्रोग्राम बनाया और हर बार कोई न कोई अड़चन खड़ी हो गई। एक गल और भी तुझसे पूछनी है। वो भी पूछ ले। कितने ही मज़ारों पर बरसों से उधार चला आ रहा है। उनकी वसूली की ठीक तरह कभी कोशिश नहीं की गई। नादिर खान ने तजवीज़ पेश की। ये उधार फसल की वाढ़ी पर, खास तौर पर कमाद की पैदावार से आसानी के साथ वसूल किया जा सकता है। ऐसे नहीं। जमीला ने उसकी तजवीज़ से इत्तफाक न किया। तू रोज़ नाश्ते के बाद मेरे पास आ जा। मैं सारे रजिस्टर और कागजात तेरे सामने रख दूंगी। तुझे बताती जाऊंगी किससे अगली फसल की वाढ़ी पर कितना उधार वसूल किया जा सकता है। मुझे सबका पता है। जो उधार अदा कर ही ना सकता हो, उससे ज़बरदस्ती तो वसूली नहीं की जा सकती। नादिर खां उंगली से गुद्दी के बाल खुजाते हुए बोला, जमींदारनी, इस तरह तो उधार वसूल करना मुश्किल होगा। हुआ करे, जमीला ने तीखे लहजे में कहा। मैंने अपने किसी मज़ारे को भूखा नहीं मारना और ना ही बेदखल करना है। ये बात मैं तुझे साफ साफ कह देना चाहती हूँ। तूने अपनी कारगुजारी दिखाने के चक्कर में मज़ारों को तंग करने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। तू खुद परेशान है, वैसे ही दूसरों की परेशानियों का विचार कर। नहीं जी, जैसा कहेगी जमींदारनी वैसा ही होगा। मैंने तेरे हुक्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। नादिर खान ने झट पैतरा बदला। वैसे भी मैं रोज के रोज तुझे काम की रिपोर्ट पेश करता रहूंगा। जो भी अगली कार्रवाई करनी होगी, तुझसे उसके बारे में मशवरा कर लूंगा। जमींदारी का सारा बोझ मुझ पर डालने की बजाय तू चौधरी को क्यों नहीं जिम्मेदारी में शरीक करता? ये कब तक जमींदारी के कामों से दूर दूर और अलग अलग रहेगा? जमीला ने बात कहते कहते मुड़कर रहीम दाद की जानिब देखा। उसे बराह रास्त मुखातिब किया। चौधरी, ऐसे काम नहीं चलेगा।
तुझे भी अब कुछ न कुछ जिम्मेदारी संभालनी ही होगी, बल्कि सारी ही संभाल ले। जल्दी ना कर, तू जो कहेगी वैसा ही करूंगा। रहीम दाद ने उसे बावर कराने की कोशिश की। पहले नादिर को जमींदारी के मामलात समझ लेने दे। तू कह तो मैं भी इसके साथ आ जाया करूं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं। जरूर आ जाया कर, तुझे यहां आने से किसने रोका है? जमीला ने उसकी हौसला शिकनी ना की। चौधरी, जब तूने अपनी मदद के लिए नादिर को मैनेजर रख ही लिया है, तो जमींदारी की देखभाल भी तुझे ही करनी चाहिए। मैं कहाँ तहसीलदार और करदावर के दफ्तरों और कचहरियों के चक्कर काटती फिरूंगी। जमींदारी तो सच पूछ इसी का नाम है, वरना जमींदार कौन सा हल चलाते हैं? ना बुआई करते हैं, ना फसल की वाटी, पर नत्तू पैदावार से आधा हिस्सा वसूल कर लेते हैं। आम तौर पर तो इससे भी ज्यादा लेते हैं। वैसे भी पैदागिरी के लिए जमींदारों के और भी न जाने कितने धंधे और हथकंडे हैं, तरह तरह के टैक्स और अबवाब हैं। नादिर खान ने दबी जबान से इख्तिलाफ किया। जमींदारी में तो जी ऐसा करना ही पड़ता है, वरना जमींदार का काम कैसे चले? मैं तुझसे क्या बताऊं जमींदारनी, इन आंखों से मैंने क्या क्या देखा है। जरूर देखा होगा, जमीला ने बेजारी से कहा। मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, तभी तो मैं हेरा फेरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। मैं तो सच पूछ अब स्कूल और डिस्पेंसरी पर पूरी तरह ध्यान देना चाहती हूँ। इद्दत में होने के कारण स्कूल भी नहीं जा सकती, डिस्पेंसरी का काम भी ठीक से शुरू ना हो सका। उसका लहजा कदरे तीखा हो गया। पर मैं स्कूल में पढ़ाई बंद नहीं कर सकती। अब तो एक ही टीचर रह गया है, वो भी रोज रोज बीमार रहता है, छुट्टी भी मांग रहा था। तभी तो बालकों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पहले तो दूर दूर के पिंड से बच्चे बालक पढ़ने आते थे। उसके रवैये से झुंझुलाहट छलकने लगी। मैं स्कूल बंद नहीं होने दूंगी, मैं ज्यादा दिनों तक इस तरह हवेली में बंद नहीं रह सकती। मुल्ला जी से पूछ ले, रहीम दाद ने मशवरा दिया। उससे भी पूछ लूंगी। जमीला का लहजा बदस्तूर तेज और तीखा था। वैसे स्कूल हवेली के सामने ही तो है, 100 सवा 100 गज दूर होगा, और उसमें केवल बालक ही तो होते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। रहीम दाद चुप बैठा रहा, मगर नादिर खान ज्यादा देर चुप ना रह सका। उसने कहा, अच्छा जी, ये तो तय हो गया। मैं कल सवेरे से जमींदारनी के पास पाबंदी से आता रहूंगा, जमींदारी के मामलात समझूंगा। आगे जो करना होगा वो जमींदारनी ही के हुक्म और मशवरे से करूंगा। रहीम दाद ने कहा, मैं भी तेरे साथ आता रहूंगा। मेहमान खाने में खाली पड़े पड़े दिल तंग आ गया है, कुछ न कुछ तो करते ही रहना चाहिए। चौधरी, तुझे तो अब बहुत कुछ करना है, जमीला बोली। तूने बहुत दिन आराम कर लिया, तू जरूर नादिर के साथ आना, मैं तो पहले ही ये कह चुकी हूं। बातचीत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। महफिल बर्खास्त हो गई। दोनों जमीला से रुखसत होकर बाहर निकले। वापसी पर वो बहुत मुतमईन और खुश नजर आते थे। वो जो कुछ चाहते थे और जैसा चाहते थे वही हुआ। जमीला उनकी राह में हायल ना हुई। वो बगैर किसी तलखी और झकझक के सब कुछ उनके हवाले करने पर रजामंद हो गई थी। मेहमान खाना खाली था। अहमद मौजूद न था। रहीम दाद और नादिर खां कमरे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। नादिर खां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जी डर रहा था जमींदारनी गड़बड़ करेगी, आसानी से ना मानेगी, झगड़ा खड़ा करेगी, पर उसने तो कुछ भी ना कहा। शुरू में जरा अखड़ी अखड़ी थी, बाद में तो बिल्कुल पड़ी पर आ गई।
میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا وہ دل کی بری نہیں، پر ایک بات ہے، تو ہے بہت ہوشیار۔ ایسے دکھ بھرے انداز میں اپنے بارے میں اسے بتایا کہ میرا دل بھی ڈوبنے لگا۔ جمیلہ تو اس معاملے میں ویسے ہی بہت کمزور اور نرم دل ہے، وہ کسی کو تکلیف اور دکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پر چودھری، میں نے اسے جو کچھ کہا ٹھیک ہی کہا تھا۔ نادر خان نے صفائی پیش کی۔ یہ الگ بات ہے، میں نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اسے اس طرح بیان کیا کہ وہ موم کی طرح پگھل گئی۔ تیرا خیال بالکل ٹھیک ہے، وہ دل کی بری نہیں، اور جی یہ بھی سچی گل ہے، وہ دل کی جتنی بھلی ہے اتنی ہی خوبصورت اور سونی بھی ہے۔ رانڈ ہونے کے بعد بھی اس کا چہرہ اب بھی ایسا دمکتا ہے کہ نظر نہیں ٹھہرتی۔ جب رنگین ریشمی کپڑے پہن کر سنگھار کیے ہوتی ہوگی تب تو اس کی اور ہی شان ہوتی ہوگی۔ تو نے جمیلہ کو ان دنوں نہیں دیکھا۔ رحیم داد نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے ہن میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ رحیم داد خاموش ہو گیا، گردن بڑھا کر کمرے سے باہر دیکھا۔ وکیل مہمان خانے کے ملازم احمد کے ہمراہ صحن عبور کر کے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ وکیل محمد عثمان رندھاوا کمرے کے اندر آ گیا۔ احمد واپس چلا گیا۔ رحیم داد نے اٹھ کر وکیل سے مصافحہ کیا، کرسی پر بٹھایا، خیریت پوچھی، ہنس کر آنے کا مقصد معلوم کیا۔ آج کیسے ادھر آنا ہوا؟ چودھری، میں تیرے کلیم کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ وکیل بات کہتے کہتے ٹھٹکا، پلٹ کر نادر خان کو مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ رحیم داد فوراً بھانپ گیا، مسکرا کر بولا، یہ نادر خان ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نادر خان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے زمینداری کے لیے مینیجر لگایا ہے، اپنا ہی بندہ ہے، بے فکر ہو کر گل بات کرو جی۔ یہ تیرا مینیجر ہے؟ وکیل نے نادر خان کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ ویسے میں نے اسے پہلی بار یہاں دیکھا ہے۔ اسے زیادہ دن نہیں ہوئے، رحیم داد نے بتایا۔ کچھ ہی دیر پہلے اسے زمیندارنی کے پاس بھی لے گیا تھا، اس نے بھی اسے پہلی ہی بار دیکھا تھا۔ اس نے بات کا رخ بدلا، اسی زمیندارنی سے نہیں ملے؟ نہیں، میں اس کے پاس نہیں گیا، اس معاملے میں تجھ سے ہی بات کرنی ہے۔ زمیندارنی عدت میں ہے، ویسے بھی وہ کیا کر سکتی ہے؟ میں تو جی ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکا چکر کیا ہے، مجھے تو اس بارے میں کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ رحیم داد نے اللہ وسایہ کے قتل کی تفتیش کے بارے میں بھی پوچھا۔ اور جی اللہ وسایہ کے معاملے میں کیا بنا؟ کوئی گرفتاری ہوئی؟ وکیل نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا، اب تک کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے پولیس نے کیس بالکل دبا دیا۔ میں نے جب بھی پوچھا یہی جواب ملا، قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں لگا۔ پولیس کا خیال ہے اللہ وسایہ کا قتل زمیندارنی کے بھائیوں نے کرایا ہے۔ قاتل سرحد پار سے آئے اور واردات کے فوراً ہی بعد رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ رحیم داد خاموش رہا، مگر نادر خان بول پڑا، وکیل صاحب، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ زمیندار اللہ وسایہ کے قتل کو 2.5 مہینے سے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے۔ اگر زمیندارنی کے بھائیوں نے اس کو قتل کرایا ہوتا تو وہ اب تک زمیندارنی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں نے بھی پولیس سے یہی سوال کیا تھا، وکیل نے بتایا۔ کیا جواب ملا؟ نادر خان نے دریافت کیا۔ پولیس کا کہنا ہے واردات کے بعد سے اس علاقے کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ زمیندارنی کے بھائیوں کو کسی نے یہ اطلاع پہنچا دی ہے، اس لیے انہوں نے ابھی ادھر آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تو کہتا ہوں جی، زمیندارنی ان کے ساتھ جائے گی بھی نہیں۔ رحیم داد نے اپنی رائے ظاہر کی۔ وہ جانا چاہتی تو اللہ وسایہ کی زندگی ہی میں جا سکتی تھی،
پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تو یہیں رہنا چاہتی ہے۔ سچی بات یہ ہے جی، وہ جمیلہ سے دوبارہ پاروتی بننا نہیں چاہتی۔ ایک بار مسلمان ہونے کے بعد وہ کیسے ہندنی بن سکتی ہے؟ میں نے بھی اس کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا ہے۔ وکیل نے رحیم داد کی تائید کی۔ وہ یہاں سے ہرگز نہیں جائے گی۔ رحیم داد نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے دریافت کیا۔ اچھا جی، اب یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے کلیم میں کیا گڑبڑ ہے۔ اللہ وسایہ تو یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا، پر میں تجھے بتاتا ہوں۔ وکیل نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ بات یہ ہے چودھری، کسی نے اوپر درخواست لگائی ہے کہ تیرا کلیم جعلی ہے، لہٰذا اس کلیم کی بنیاد پر تجھے جو اراضی اور جائیداد الاٹ ہوئی ہے منسوخ کی جائے۔ اس نے قدرے تأمل کیا۔ اللہ وسایہ تجھے اسی لیے کچھ بتانا نہ چاہتا تھا کہ تو پریشان ہوگا۔ پریشانی کی تو جی بات ہی ہے، پر درخواست لگانے والا کون ہے؟ اس کا نام محمد بشیر ہے۔ وہ بھی خود کو ضلع گورداسپور کا مہاجر بتاتا ہے۔ وکیل نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ میں تو کسی محمد بشیر کو نہیں جانتا۔ رحیم داد بدستور پریشان تھا۔ پر اسے میرے خلاف درخواست لگانے سے کیا ملے گا؟ اگر درخواست درست ثابت ہوئی تو اسے انعام مل سکتا ہے۔ وکیل نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ حکومت نے جعلی کلیموں کا سراغ بتانے والوں کے لیے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات تو تجھے بھی معلوم ہوگی۔ مینو تو جی کچھ پتا نہیں۔ رحیم داد نے سادگی سے اپنی بے خبری کا اعتراف کیا۔ پر اس درخواست کا بنا کیا؟ اس پر انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وکیل نے کھل کر بتایا۔ کلیم دوبارہ تصدیق کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، اور اس وقت تک کے لیے تیری الاٹمنٹ بھی معطل ہو سکتی ہے۔ تو پھر اپنی طرف سے کیا کارروائی کی گئی؟ مینو تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ رحیم داد کے بشرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وکیل کو باور کرانے کے لیے زور دے کر کہا۔ ویسے جی، یہ درخواست بالکل جھوٹی ہے۔ میرے کلیم میں ذرا بھی گڑبڑ نہیں۔ چودھری تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ وکیل نے اسے تسلی دی۔ لیکن جعلی کلیموں کا کاروبار آج کل اتنا بڑھ گیا ہے کہ سرکار کو ذرا بھی شبہ ہوتا ہے تو فوراً کارروائی کی جاتی ہے۔ محکمہ آبادکاری بہت چوکنا اور چوکس ہے۔ ہر درخواست پر جھٹ انکوائری کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ رحیم داد نے دریافت کیا۔ کیا بنا انکوائری کا؟ اللہ وسایہ کے مشوروں پر میں نے انکوائری رکوا دی تھی۔ اس طرح اس وقت معاملہ دب گیا تھا، پر اب اطلاع ملی ہے دوبارہ انکوائری شروع ہونے والی ہے۔ اس سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ فائل ایک بار پھر دبوا دی جائے۔ پہلے 1000 روپے دیے تھے، اب 2000 دینے پڑیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2000 روپے دے کر ایک بار پھر معاملہ دبا بھی دیا گیا، تب بھی آگے کسی وقت اٹھ سکتا ہے۔ بالکل اٹھ سکتا ہے، وکیل نے اعتراف کیا۔ اور یہ بھی سمجھ لے کہ انکوائری اگر ایک بار شروع ہو گئی تو تیری الاٹمنٹ بھی منسوخ ہو جائے گی۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ تو بہت پریشانی کی گل ہے۔ رحیم داد کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے جھلکنے لگے جن کو وہ بار بار پوچھتا۔ اس خطرے سے مکمل طور پر بچنے کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحیم داد نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ جو کلیم افسر انکوائری کر رہا ہے، وکیل نے بتایا، وہ 5000 روپے مانگتا ہے۔ کہتا ہے کہ درخواست کے ساتھ پوری فائل ہی تیرے سامنے پھاڑ کر جلا دے گا۔ ایسا ہو جائے تو سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ رحیم داد کے چہرے سے قدرے اطمینان جھلکنے لگا، مگر جلد ہی پھر پریشانی چھا گئی۔
उलझे हुए लहजे में बोला। पर सवाल तो ये है कि 5,000 रुपए आएंगे कहाँ से? इतना रुपया ना मेरे पास है ना जमींदारनी के। सोच ले चौधरी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि अफसर तहकीकात से कुछ दिनों की मोहलत ले लूं। कितने दिनों की मोहलत मिल जाएगी? रहीम दाद ने वकील से पूछा। मेरे कहने पर वो महीना भर इंतजार कर सकता है, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। वकील उठकर खड़ा हो गया। मुझे अब जाना है। चौधरी, तू जल्द से जल्द रुपए का बंदोबस्त कर ले, वरना अलाटमेंट एक बार मुअत्तल या मनसूख हो गई तो दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। बात असली ये है जी, क्लेम होल्डर बहुत ज्यादा तादाद में हैं और मतरूका जायदाद अब इतनी कम रह गई है कि क्लेम होल्डर छुपी हुई मतरूका जायदाद का पता लगाने के लिए रुपया भी खर्च कर रहे हैं और भाग दौड़ में भी मसरूफ हैं, ताकि हालिया सरकारी अहकामात की रूह से इस खिदमत के सिले में उन्हें इसकी अलाटमेंट मिल जाए। तैनू जमींदारनी से नहीं मिलना? रहीम दाद ने उसे टोका। मैं दोबारा आऊंगा, उससे भी मिलूंगा और तुझे सही सूरत हाल बताऊंगा। इस अरसे में रकम का बंदोबस्त करने की कोशिश कर। वकील उस्मान रंधावा चला गया। कमरे में सकूत फैल गया। रहीम दाद के चेहरे पर परेशानी छाई थी। नादिर खान ने उसे इस कदर परेशान पाया तो दिलजोई की कोशिश की। चौधरी, फिक्र करने की कोई गल नहीं। वैसे तो शाहजी से मिलकर 5,000 रुपए का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है वो इनकार नहीं करेगा, तेरी हर तरह मदद करेगा। उसने नजर भर कर रहीम दाद के चेहरे को देखा। पर मैं समझता हूं इससे कम में भी काम हो सकता है। आबादकारी के महकमे में अपनी बहुत जान पहचान है। आइंदा वकील आए तो उससे क्लेम के कागजात वापस ले लेना। आगे की तू मुझ पर छोड़ दे। वो जेरे लब मुस्कुराया। एक फाइल ही तो गायब करानी है, उसके लिए 5,000 की रकम बहुत ज्यादा है। मैं बहुत कम में काम करवा दूंगा। हो सकता है 1,000 रुपए में काम हो जाए। मेरी तो यही कोशिश होगी। सिर्फ 1,000 रुपए में? रहीम दाद हैरत ज़दा होकर बोला। नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? नादिर ने गर्दन ऊंची की, मुस्तैदी से बोला। चौधरी, तूने मुझे मैनेजर लगाया है, अब मुझे अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका भी तो दे। ये तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। वक्त आने पर तू खुद देख लेगा मैं कितने काम का बंदा हूं और कैसी कैसी खिदमत अंजाम दे सकता हूं। तू मुझ पर पूरा पूरा एतमाद कर सकता है। उसने एक बार फिर रहीम दाद को तसल्ली दी। फिक्र करने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दोनों कुछ देर इस मसले पर बात करते रहे। रहीम दाद अपने क्लेम के बारे में बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसे अपनी जमींदारी निकल जाने का खतरा रह रह कर डरा रहा था। लेकिन नादिर खान ने इस तरह तसल्ली दी और इस एतमाद के साथ हौसला बढ़ाया कि वो बहुत हद तक मुतमईन हो गया। नादिर अब उसकी एक अहम ज़रूरत बन गया था। रहीम दाद और नादिर खां प्रोग्राम के मुताबिक जमीला के पास पहुंचे। वो गोल कमरे में दोनों का इंतजार कर रही थी। उनके पहुंचते ही उसने जमींदारी के कागजात और रजिस्टर मंगवाए। वो उन्हें देखती रही और ज़रूरी तफसीलात बताती रही। नादिर खां बीच बीच में सवालात करता जाता। जमीला उनके जवाब देती, वजाहत करती। जो बात नादिर खां की समझ में न आती उसे दोबारा बयान करती। रहीम दाद खामोश बैठा उनकी बातें सुनता रहा और जमींदारी के मुतालिक अपनी मालूमात में इजाफा करता रहा। कई रोज तक ये सिलसिला चलता रहा।
نادر خان ایک ایک دستاویز اور کاغذ دیکھتا، رجسٹروں کے اوراق الٹتا پلٹتا، ہر تحریر کو توجہ سے پڑھتا، جو پوچھنا ہوتا بے دھڑک پوچھتا، کہیں کہیں اپنی رائے کا بھی اظہار کرتا، مشورہ بھی دیتا جاتا، تبصرہ بھی کرتا۔ اس طرح وہ جمیلہ پر اپنے تجربے اور معلومات کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ جمیلہ اس کی باتوں سے خاصی متاثر نظر آتی تھی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک شام رحیم داد باغ میں بیٹھا تھا۔ نادر بھی موجود تھا۔ ان کے سروں پر صاف شفاف نیلا آسمان جھلک رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہوا میں نرمی اور شگفتگی تھی۔ برسات کے آخری ایام کی یہ دم بدم رنگ بدلتی شام بڑی سہانی اور خوشگوار تھی۔ رحیم داد فضا کی رنگینی سے کچھ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کا چہل قدمی کو جی چاہا۔ وہ اٹھا تو نادر خان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے نہر کی طرف نکل گئے۔ سورج کی الوداعی کرنیں درختوں کی بلندیوں پر سونا بکھیر رہی تھیں۔ شام کا دھندل کا ہولے ہولے فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ رحیم داد اور نادر خان واپسی کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ دور سے شیدہ آتا نظر آیا۔ نادر خان نے اسے فوراً پہچان لیا۔ کہنے لگا، چودھری، یہ تو شاہ جی کا ملازم شیدہ نظر آتا ہے۔ لگتا ہے اسے شاہ جی نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ دونوں ٹھہر گئے۔ ذرا دیر بعد شیدہ قریب آ گیا۔ رحیم داد نے مسکرا کر پوچھا، شیدے، تو آج ادھر کیسے آ گیا؟ شاہ جی نے تجھے بلوایا ہے۔ کہا ہے کل شام اس کی جیپ یہاں پہنچ جائے گی۔ وہ تیرا انتظار کرے گا۔ شاہ جی سے بولنا جیپ ادھر نہ بھیجے۔ رحیم داد نے تاکید کی۔ میں کل نہیں پرسوں شام تک اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر پوچھا، کوئی بہت ضروری کام تو نہیں؟ پتہ نہیں جی، شیدے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کوئی کام ہی ہوگا، تبھی تو بلوایا ہے۔ رحیم داد نے مزید بات نہ کی، صرف اس قدر کہا، اب تو جا، شاہ جی سے کہنا میں ضرور آؤں گا۔ شیدہ چلا گیا۔ رحیم داد اور نادر گاؤں کی طرف واپس ہوئے۔ رحیم داد نے چلتے چلتے نادر سے کہا، میں شاہ جی سے خود بھی ملنا چاہتا تھا، ضروری بات چیت کرنی تھی۔ اب تو اس نے خود ہی بلوایا ہے، جانا ہی پڑے گا۔ شاہ جی تینوں بہت مانتا ہے۔ جب بھی میرے سامنے ذکر آیا اس نے ہمیشہ محبت اور پیار سے یاد کیا۔ کہنے کو تو وہ ادھر کا بہت بڑا جاگیردار ہے، پر یاروں کا یار ہے، وقت پر کام آنے والا۔ یک بار جو وعدہ کرے گا اسے پورا کرنے کی ہر طرح کوشش کرے گا۔ بڑے لوگوں کی یہی تو خوبی ہوتی ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ اس نے نادر خان کی باتوں پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ کچھ دور تک خاموش چلتا رہا، پھر اس نے مڑ کر نادر خان کی جانب دیکھا۔ نادر، تو جمیلہ سے زمینداری کے معاملات جلد سے جلد سمجھنے کی کوشش کر۔ وہ تو جی میں کر ہی رہا ہوں۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، پر اب میں تیرے ساتھ جمیلہ کے پاس نہ جا سکوں گا۔ شاہ جی کے پاس جانا ضروری ہے، اس نے بلایا بھی ہے۔ مہمان خانے میں خالی پڑے پڑے دل بھی گھبراتا ہے۔ شاہ جی کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ چودھری، میں تو کہتا ہوں اس دفعہ شاہ جی کے ساتھ ہفتہ 10 روز گزار، ذرا طبیعت بہل جائے گی۔ نادر نے مشورہ دیا، ادھر کی فکر نہ کر، میں زمیندارنی سے سارا حساب کتاب سمجھ لوں گا۔ اگر اس نے کاغذات اور رجسٹر دے دیے تو انہیں اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ شاہ جی کے ساتھ آرام سے وقت گزار۔ ادھر مجھے جس کام پر لگایا ہے اسے چھیتی نال پورا کر لوں گا۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ رحیم داد نے اس کا مشورہ قبول کرنے کا عندیہ دیا۔
جمیلہ کے پاس جا کر میں کرتا بھی کیا ہوں؟ چپ کر کے بیٹھا ہی رہتا ہوں۔ تم دونوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ زمینداری کے بارے میں نے جو کچھ سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ اب تو تیرے سمجھنے اور جاننے کی باتیں ہیں، تو انہیں سمجھ ہی لے گا۔ کاغذات اور رجسٹر جمیلہ آسانی سے دے سکے تو انہیں ضرور اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کرنا۔ وہ تو جی میں کر ہی لوں گا۔ امید تو ہے وہ کاغذات اور رجسٹر میرے حوالے کر دے گی۔ نادر خان نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ پر ایک گل سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کیا ہے؟ رحیم داد نے بے چین ہو کر پوچھا۔ چودھری، اسی اتنے دن پنڈ سے غیر حاضر رہنے کا زمیندارنی سے کیا بہانہ بناؤ گے؟ نادر خان نے اپنی الجھن بیان کی۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دے۔ رحیم داد نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے باغ میں واپس پہنچ گئے۔ شام کا اندھیرا اب ہر طرف پھیل گیا تھا۔ گاؤں کے گھروں سے چولہوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ جگہ جگہ چراغ جھلملاتے نظر آتے تھے۔ باغ کے ایک گوشے میں نوکروں نے لیمپ روشن کر دیا تھا۔ رحیم داد تھکا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مگر نادر خان نہ ٹھہرا۔ وہ رحیم داد سے اجازت لے کر مہمان خانے کی سمت چلا گیا۔ صبح ناشتے کے بعد معمول کے مطابق دونوں جمیلہ کے پاس پہنچے۔ نادر دیر تک جمیلہ سے زمینداری کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتا رہا۔ ضروری باتیں پوچھتا رہا۔ وہ اسے بتاتی رہی، ہر بات سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ لگ بھگ 7 سال کا حساب تھا۔ کچھ رجسٹروں میں درج تھا، کچھ رسیدوں اور کاغذ کے پرزوں پر متفرق شکل میں تھا۔ دستاویزات بھی اسی طرح منتشر اور بے ترتیب تھیں۔ نادر خان ہر بات اور ہر تفصیل سمجھنا چاہتا تھا۔ جمیلہ حافظے اور یادداشت سے کام لیتی، بار بار الجھتی، اور جب کسی معاملے میں زیادہ الجھن میں پڑ جاتی تو بات ادھوری چھوڑ کر دوسرے روز بتانے کا وعدہ کرتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ نادر ایک پرانے بیع نامے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ جمیلہ کو صحیح طور پر اس کی نوعیت کا علم نہ تھا۔ اس نے بار بار ذہن پر زور دیا، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ آخر اس نے ضد ہو کر بیزاری سے کہا، نادر، میں اس کے بارے میں کل سوچ کر بتاؤں گی، آج مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اللہ وسایا کے مرنے کے بعد مجھے بھولنے کی عادت پڑ گئی ہے، پہلے ایسی نہ تھی۔ دماغ پر ذرا زور دیا فوراً یاد آ جاتا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ جانے مجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے نادر کو دیکھا۔ اب تو جا، تجھ سے کل سویرے گل بات ہوگی۔ نادر خان نے کسی قسم کا اصرار نہ کیا، مؤدب ہو کر بولا، ٹھیک ہے زمیندارنی، جیسی تیری مرضی، کل بات ہو جائے گی۔ اس نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹے، مثلیں اکٹھا کیں، انہیں طے کر کے رجسٹروں پر رکھا اور بستہ باندھ کر جمیلہ کے سامنے بڑھا دیا۔ وہ رخصت ہونے کے لیے اٹھا۔ جمیلہ سے پوچھا، مجھے اجازت ہے جی، میں کل صبح آ جاؤں گا۔ رحیم داد جو دیر سے چپ بیٹھا تھا، نادر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، نادر تو جا، میں نو زمیندارنی سے کچھ ضرور گل بات کرنی ہے۔ نادر خان خاموشی سے چلا گیا۔ جمیلہ نے رحیم داد سے دریافت کیا، چودھری، تجھے ایسی کیا ضروری گل بات کرنی ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ خاص بات تو نہیں، رحیم داد نے رسان سے کہا، تینوں یہ بتانا تھا، میں کل بہاول نگر جا رہا ہوں، اب تجھ سے واپسی پر ہی مل سکوں گا۔ جمیلہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دریافت کیا، چودھری تو بہاول نگر جا رہا ہے؟ جانا تو مجھے تخت محل ہے، رحیم داد نے جواب دیا، پہلے پاک پتن جاؤں گا، وہاں سے بہاول نگر کے رستے تخت محل چلا جاؤں گا۔
پر تینوں وہاں کس لیے جانا ہے؟ پہلے تو کبھی بتایا نہیں۔ جمیلہ ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ کل شام ایسا ہوا، میں ٹہلتا ہوا نہر کی طرف چلا گیا۔ اچانک ادھر اپنا ایک پرانا یار مل گیا۔ وہ بھی مہاجر ہے، اس کا نام سلامت ہے۔ رہنے والا تو وہ ہوشیار پور کا ہے، پر جب ہم مہاجر بن کر لاہور پہنچے تو دونوں والٹن کیمپ میں اکٹھے تھے۔ مجھے خوشاب بھیجا گیا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ برسوں ہم اکٹھے رہے، کئی سال بعد کل اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ آج کل وہ اوکاڑے میں ہوتا ہے، پچھلے دنوں بہاول نگر گیا تھا، واپسی پر دیپال پور جا رہا تھا۔ اس سے یہ پتا چلا میری گھر والی اور بچے تخت محل کے نزدیک ایک پنڈ میں ہیں۔ جب سے یہ سنا ہے، دل چاہتا ہے چھیتی نال وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ تو بہت ہی چنگی خبر ہے۔ جمیلہ خوشی سے مسکرانے لگی۔ چودھری، تو آج ہی کیوں نہ چلا گیا؟ تینوں بھی تو یہ اطلاع پہنچانی تھی۔ اچانک چلا جاتا تو جانے میرے بارے میں کیا سوچتی۔ رحیم داد بھی مسکرانے لگا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے، سلامت کل دوپہر تک پاک پتن پہنچے گا، وہاں میرا انتظار کرے گا۔ میں ایک روز پاک پتن میں اس کے ساتھ ہی ٹھہروں گا۔ اسے اپنے کاروبار کے سلسلے میں ادھر کچھ ضروری کام ہے۔ دوسرے روز وہ مجھے تخت محل لے جائے گا۔ چودھری، تو نے سلامت کو یہیں بلا لیا ہوتا، اس کے ساتھ ہی پاک پتن چلا جاتا۔ میں نے تو یہی کہا تھا، پر وہ تیار نہ ہوا۔ اسے کچھ بہت ضروری کام کرنے ہیں، وہ مجھے پاک پتن ہی میں ملنے کو کہہ گیا ہے۔ رحیم داد نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ زمیندارنی، دعا کر مجھے میرے بچھڑے ہوئے بال بچے مل جائیں۔ یوں سمجھ مجھے سب کچھ مل جائے گا، اپنی کھوئی ہوئی ساری خوشیاں پا لوں گا۔ میں نو پتہ ہے چودھری، تو ان سے بچھڑ کر کتنا دکھی ہے۔ جمیلہ نے اظہار ہمدردی کیا۔ وہ تجھے مل جائیں تو نہ پوچھ مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ میں انہیں اپنے ساتھ یہیں حویلی کے اندر ہی ٹھہرا لوں گی۔ نہیں زمیندارنی، ان کے یہاں رہنے سے تجھے تکلیف ہوگی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جمیلہ نے زور دے کر کہا۔ تو چنتا نہ کر، میرے پاس رہنے کو اوپر کی منزل پر کئی کمرے ہیں۔ چودھری، ویسے یہ حویلی تو اب تیری ہی ہے، میں تو صرف دن کے سمے نیچے رہتی ہوں، سارے ہی کمرے خالی پڑے ہیں۔ رحیم داد خاموش رہا، مگر جمیلہ خاموش نہ رہی۔ اس نے چند ہی لمحے سکوت کے بعد دریافت کیا۔ چودھری، تجھے پورا وشواس ہے کہ اطلاع بالکل صحیح ہے؟ مینوں تو پکا یقین ہے۔ رحیم داد نے جمیلہ کو باور کرانے کی کوشش کی۔ سلامت جھوٹا لپاڑی نہیں ہے، اسے مجھ سے ہمدردی بھی ہے، ویسے بھی اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ جمیلہ کے چہرے پر مسرت سے سرخی پھیل گئی۔ چودھری، تو تخت محل جا کر فوراً انہیں یہاں لیا۔ میں تیرے اور تیرے ٹبر کے رہنے کے لیے حویلی کے نچلے حصے میں بندوبست کرائے دیتی ہوں۔ تو واپس آئے گا تو تجھے سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ملے گا، تو ان کے ساتھ آرام سے رہے گا۔ رحیم داد نے جمیلہ کی بات مان لی۔ یہ وعدہ کیا کہ بیوی بچوں کو لے کر حویلی ہی میں آئے گا اور یہیں قیام کرے گا۔ جمیلہ بہت خوش ہوئی، بات بات پر مسکراتی۔ اسے اس قدر خوش دیکھ کر رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ اسے یقین ہو گیا کہ پچھلے دنوں اس کے بارے میں جمیلہ کے ذہن میں جو شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا، اس اطلاع سے پوری طرح رفع ہو جائے گا۔ رحیم داد زیادہ دیر جمیلہ کے پاس نہ ٹھہرا، اٹھ کر مہمان خانے میں آ گیا۔ رحیم داد نے تانگا بلوایا، اس میں سوار ہوا، بس اسٹینڈ پہنچا
اور لاری سے حویلی اسٹیشن کے راستے سہپہر تک احسان شاہ کے پاس پیراں والا پہنچ گیا۔ احسان شاہ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ حسب معمول بہت گرم جوشی سے ملا۔ دونوں باغ میں گئے اور ایک گھنے درخت کے سائے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ آسمان پر بادل تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ کبھی سورج نکل آتا، کبھی سایہ پھیل جاتا۔ ڈھلتے دن کی دھوپ میں تمازت کم ہو چکی تھی، مگر ہوا ٹھہری ہوئی تھی۔ امس اور گھٹن بڑھ گئی تھی۔ رحیم داد لمبے سفر سے آیا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ چہرے اور کپڑوں پر گرد جمی تھی۔ احسان شاہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ہنس کر بولا، چودھری تو بہت تھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے نہا دھو لے، پھر آرام سے گل بات ہوگی۔ تجھ سے تو بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تو آج رات یہیں ٹھہرے گا؟ اس بار تو میں تیرے ساتھ زیادہ ہی دن ٹھہرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ کپڑے لتے بھی لایا ہوں۔ مہمان خانے میں خالی پڑے پڑے دل بہت گھبراتا تھا۔ وہ تیرا ہی گھر ہے چودھری، جب تک جی چاہے ٹھہر۔ احسان شاہ نے کہا بلند کیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی گل ہے؟ مجھے تو خوشی ہوگی، تیرے ساتھ اچھا وقت کٹ جائے گا۔ اب تو غسل خانے میں جا کر فٹافٹ نہا لے، شام کو تیرے ساتھ محفل جمے گی۔ احسان شاہ نے شیدہ کو بلایا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ چلا گیا۔ شیدہ نے اس کے ٹھہرنے کے لیے پہلے ہی ایک کمرے میں بندوبست کر دیا تھا۔ رحیم داد نے غسل کیا، کمرے میں آیا، ٹرنک سے اجلے کپڑے نکال کر پہنے، تر و تازہ ہو کر دوبارہ باغ میں پہنچا۔ شام دبے قدموں درختوں کی بلندی سے نیچے اتر رہی تھی۔ احسان شاہ باغ کے ایک گوشے میں بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر سکاچ وسکی کی بوتل اور 2 گلاس رکھے تھے۔ رحیم داد بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مسکرا کر بولا، شاہ جی، تو شام ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ احسان شاہ نے وسکی کا گھونٹ بھر کر گلاس میز پر رکھا، بھیگی ہوئی مونچھوں کو ہاتھ سے صاف کیا، ہنس کر گویا ہوا، چودھری، اس کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سو رہا ہوں، تھک گیا ہوں، طبیعت بجھی بجھی رہتی ہے، پر 2 ڈبل لگاتے ہی نہ سستی رہتی ہے نہ تھکن، انگ انگ چہکنے لگتا ہے۔ ایمان لگتی گل یہ ہے چودھری۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی کیا زوردار چیز ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ اس مصرے کو اپنی بھونڈی آواز میں گنگناتے ہوئے اس نے میز پر رکھے ہوئے دوسرے گلاس میں وسکی انڈیلی، پانی ڈالا اور ایک بڑا پیگ بنا کر بولا، چودھری اب تو بھی شروع ہو جا۔ رحیم داد نے گلاس اٹھایا، گھونٹ بھرا، چند لمحے خاموش رہا۔ وسکی کی تلخی کا احساس کم ہوا تو بولا، پچھلے دنوں بہت گڑبڑ معاملہ ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کوئی خاص گل بات؟ خاصی گل بات کہہ لے، رحیم داد نے بتایا۔ وہ ایسا ہوا جی، میں ایک روز جمیلہ کے پاس گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنے بارے میں پچھلی باتیں سنائیں، سبھی کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس کی باتیں سن کر طبیعت میں ایسی علیل اٹھی کہ میں نے دل کی بات کہہ دی۔ دل کی بات کہہ دی؟ احسان شاہ نے چونک کر حیرت سے پوچھا، صاف صاف بتا۔ پہلے تو میں نے گول مول بات کی، پھر دبی زبان سے کہا کہ وہ میری گھر والی بن جائے۔ رحیم داد نے بڑا گھونٹ بھرا۔ کیا بولی وہ؟ احسان شاہ نے دریافت کیا۔ بولی تو وہ کچھ نہیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، خوب ٹسوے بہائے۔ اس نے میری بات کو پسند نہیں کیا۔ اس کے اس طرح رونے پر میں نے یہی اندازہ لگایا۔ تو نے جلدی کی چودھری۔ احسان شاہ کے لہجے میں تشویش کا پہلو نمایاں تھا۔ ابھی ایسی بات کہنے کا وقت نہیں آیا۔
تجھے صبر سے کام لینا تھا، ایسی باتیں اس طرح نہیں کی جاتیں۔ تینوں اسے یہ بات کہنی ہی تھی تو کسی اور کے ذریعے کہلواتا، یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، تیرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ وہ لمحہ بھر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر گردن اٹھا کر قدرے تیکھے لہجے میں بولا، تو نے سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا۔ اب گڑبڑ تو ہو گیا تھا، رحیم داد اس کی بات کاٹ کر بولا، پر بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ وہ کیسے؟ احسان شاہ نے تعجب سے پوچھا۔ بس ہو گیا، شاہ جی تو فکر نہ کر۔ رحیم داد نے احسان شاہ کو اطمینان دلایا۔ اب اس کے دل میں میری طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ تجھے یقین ہے؟ احسان شاہ نے استفسار کیا۔ بالکل یقین ہے، رحیم داد نے مسکرا کر جواب دیا۔ واپس جاؤں گا تو مہمان خانے کی بجائے حویلی کے اندر ہی ٹھہروں گا، وہ اوپر کی منزل پر رہے گی اور میں نیچے کے حصے میں۔ اس نے خود ہی کہا، بلکہ زور دے کر کہا، میں تو انکار کرتا رہا۔ چودھری تو نے کیا چکر چلایا؟ حویلی میں اس کے ساتھ رہا تو وہ آسانی سے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ احسان شاہ کھلکھلا کر ہنسا۔ پر اب جلد بازی نہ کرنا ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ رحیم داد نے مزید تفصیل نہ بتائی، یہ بھی نہ بتایا کہ وہ تخت محل جا کر اپنے بچھڑے ہوئے بیوی بچوں کو لانے کا بہانہ کر کے پیراں والا آیا ہے۔ وہ خاموشی سے وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ احسان شاہ نے پوچھا، نادر کیسا چل رہا ہے؟ وہ تو جی بہت کام کا بندہ ہے، رحیم داد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جمیلہ کو ایسا رام کیا کہ وہ ساری زمینداری اور اس کی دستاویزات میرے حوالے کرنے پر خود ہی راضی ہو گئی۔ آج کل وہ نادر کو زمینداری کے بارے میں ایک ایک بات سمجھا رہی ہے، ہر کاغذ اور ہر دستاویز کے بارے میں بتا رہی ہے۔ ویسے شاہ جی وہ دیکھنے میں جتنی ہوشیار اور تیز لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ اس کا دل بہت نرم ہے۔ پہلے تو وہ نادر سے بہت ناراض تھی، اسے مینیجر لگانے کے بہت خلاف تھی، پر جب نادر نے اپنی پریشانی اور بے روزگاری کا حال سنایا تو ایک دم موم کی طرح پگھل گئی، اسے رکھنے پر فوراً تیار ہو گئی۔ سچی گل تو یہ ہے وہ کسی کو تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے جمیلہ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، سنا ہی سنا ہے، پر نادر بہت اونچی چیز ہے، وہ تیرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اب تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ زمینداری ایسے چلائے گا کہ تجھے بھی زمینداری کا مزہ آ جائے گا۔ ابھی تک تو کوٹلہ ہرکشن میں مزاروں کی چل رہی تھی، تجھے پتہ ہے اللہ وسایا تو مزارہ تھا اور مزارہ ہی رہا۔ اس نے مزاروں کا ناس مار دیا تھا، ان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ان کا دماغ تو اب تک خراب ہی ہے۔ رحیم داد نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کا اثر آس پاس کے زمینداروں پر بھی پڑا۔ وڈے زمیندار جن کے پاس مزاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت پریشان رہتے تھے۔ احسان شاہ نے اللہ وسایا مرحوم کے خلاف اپنی نفرت اور کدورت کا اظہار کیا۔ تجھے معلوم نہیں اللہ وسایا کے قتل پر ادھر کے سارے ہی وڈے زمیندار کتنے خوش ہوئے، سب اس سے خار کھاتے تھے۔ خطرہ تو اس کی طرف سے مجھے بھی تھا۔ بالکل تھا، احسان شاہ نے رحیم داد سے کہا۔ چودھری، تیرے رستے کا کانٹا صاف ہو گیا۔ سچ کہتا ہوں اگر اللہ وسایا کا صفایا نہ ہوتا تو وہ کب کا تجھے صاف کر چکا ہوتا۔ وہ تیری جائیداد پر قبضہ کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا، اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ رحیم داد نے اس کی باتیں سنی مگر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ بیٹھا وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ احسان شاہ کو اس کی خاموشی ناگوار گزری، تیکھے لہجے میں بولا،
चौधरी, तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं? रहीम दाद हड़बड़ा कर बोला। है, बिल्कुल है। उसने अपनी सफाई पेश करने के लिए बात बनाई। वो ऐसा है जी, मैं जमीला के बारे में सोच रहा था। शाह जी, वो बुरी जनानी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो बुरी है? वो तो ऐसी जोरदार चीज है कि तेरे तो ऐश हो जाएंगे। पर पहले जो गलती कर चुका है अब उसे ना दोहराना। उसे धीरे धीरे रास्ते पर लाना होगा, समझा? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। रहीम दाद गर्दन हिलाकर बोला। एहसान शाह ठट्ठा मारकर हंसा। रहीम दाद भी हंसने लगा। एहसान शाह ने तरंग में आकर रहीम दाद के गिलास से अपना गिलास टकराया, विस्की का बड़ा घूंट भरा। शाह जी, मैंने एक खुशखबरी तो सुनाई नहीं। सुना, जरूर सुना। एहसान शाह लहरा कर बोला। ये तो तैनू पहले ही बता चुका हूं। जमीला थोड़े दिनों बाद जमींदारी के सारे कागजात और दस्तावेजात नादिर के हवाले कर देगी। रहीम दाद ने गिलास उठाकर घूंट भरा। वो तो जमींदारी से बिल्कुल अलग होना चाहती है। कहती थी मैंने जमींदारी से क्या लेना, तू पूरी जिम्मेदारी संभाल ले। मैंने तो अब स्कूल चलाना और डिस्पेंसरी बनाना है। एहसान शाह के चेहरे पर मुसर्रत के बजाय झुंझुलाहट बिखर गई। नफरत से मुंह बिगाड़ कर बोला। ये स्कूल स्कूल का चक्कर खत्म कर। उसे तो अल्लाह वसाया के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था। क्या तू ये चाहता है कि मज़ारों और कमियों के बच्चे पढ़ लिख कर हमारे बच्चों की बराबरी करें, कानून और इंसाफ की बातें करें, जमींदारों को तरह तरह से तंग करें, उनके खिलाफ गड़बड़ फैलाएं? बिल्कुल ठीक कह रहा है शाहजी, पर जमीला इसके लिए तैयार नहीं होगी। रहीम दाद ने एहसान शाह की खफकी रफा करने की गर्ज से अपनी मजबूरी भी बयान की। तैनू पता है मैं अभी उसे नाराज नहीं कर सकता, वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं फौरी तौर पर स्कूल बंद करवाने को नहीं कह रहा, पर तुझे आगे चलकर ऐसा करना पड़ेगा। एहसान शाह ने रहीम दाद की मजबूरी महसूस करते हुए कहा। पर तुझे ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जमींदारी शान से चलानी है तो मज़ारों को अनपढ़ रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। हर बड़ा जमींदार और जागीरदार इस मामले में चौकस रहता है। मैं इस सिलसिले में तुझे सरदार सर इमाम बख्श मजारी का वाकया बतौर मिसाल सुनाता हूँ। कौन था वो? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। वो डेरा गाजी खां की तहसील राजनपुर में रोजहां के मजारियों का तमनदार था। बहुत बड़ा जागीरदार होता था। मेरे प्यू का गहरा यार था। 1857 ईस्वी के गदर में जब बलोचों ने बगावत की तो उसे दबाने में सरदार इमाम बख्श ने भी अंग्रेजों की बहुत मदद की। एहसान शाह ने विस्की का घूंट भरा। सरखुशी के आलम ने कह कहा बुलंद किया। अंग्रेजों की भी क्या बात थी। अपने दुश्मनों को कुचलने में जितने सख्त थे, दोस्तों के लिए इतना ही बड़ा दिल रखते थे। सरदार इमाम बख्श ने उनकी भरपूर मदद की तो इसके सिले में उन्होंने उसे ऑनररी मैजिस्ट्रेट बना दिया। जब रॉबर्ट सैंडीमैन डिप्टी कमिश्नर लगा तो सरदार इमाम बख्श ने अंग्रेजों की हर तरह खिदमत की। ये फोर्ट सैंडीमैन उसी रॉबर्ट सैंडीमैन के नाम पर रखा गया? हाँ जी, ये वही सैंडीमैन था। अपने जमाने का बहुत नामवर अफसर होता था। बलोचों ने बार बार बगावत की। उनमें बुकतियों के अलावा मजारी बलोच भी शामिल थे, पर सरदार इमाम बख्श की मदद ने उनकी बगावतों को दबाने में जबरदस्त काम किया। एहसान शाह ठहर ठहर कर बोलता रहा। इस खिदमत पर अंग्रेज बहुत खुश हुए। पहले उसे नवाब, फिर सर और फिर सूबाई दरबारी बना दिया। खिताबात के साथ बहुत बड़ी जगीर भी दी। अंग्रेज उस पर ऐसे मेहरबान हुए कि पंजाब असेंबली का मेंबर भी बना दिया।
ویسے سردار سر امام بخش ان کا بہت وفادار بندہ تھا، بہت ہوشیار اور سمجھدار بھی تھا۔ تسی اس کے بارے میں کوئی واقعہ سنانا چاہتے تھے؟ رحیم داد نے احسان شاہ کو یاد دلایا۔ ہاں، میں تجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ سردار امام بخش مزاری کتنا ہوشیار تھا، ہمیشہ آگے کی سوچتا تھا۔ سچ پوچھ تو دریشکوں نے مزاریوں کو کب کا مٹا دیا ہوتا۔ ان کے ساتھ مزاریوں کی مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں، دونوں قبیلوں کے درمیان زبردست دشمنی رہی ہے۔ دشمنی ہوئی کس بات پر؟ رحیم داد نے جھوم کر پوچھا۔ ان دنوں مزاری خانہ بدوش گلے بان اور چرواہے ہوتے تھے، اپنی بھیڑ بکریوں اور چوکھر گنڈاری کی پہاڑیوں پر چرایا کرتے تھے۔ دریشک بھی خانہ بدوش ہوتے تھے، وہ مزاریوں کے چوکھر اور مویشی اٹھا کر لے جاتے۔ تب جمال خان مزاریوں کا سردار ہوتا تھا، اس نے دریشکوں پر چڑھائی کر دی اور کوئی 15 دریشک مار ڈالے۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ دریشکوں کے ایک حملے میں سردار جمال خان کی گھر والی بھی ماری گئی اور سردار کی ماں بھی زخمی ہو گئی۔ مزاریوں کے لیے یہ بہت بے عزتی کی بات تھی۔ اس بے عزتی کو وہ برسوں نہ بھولے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے دریشکوں سے لڑائیاں لڑتے رہے۔ احسان شاہ نے اچانک کہا بلند کیا۔ پر اب مزاری اور دریشک تمنداروں نے مل کر لغاریوں، لنڈ اور کھتران تمنداروں کے خلاف مورچہ لگا رکھا ہے۔ تیرا مطلب ہے مزاریوں اور دریشکوں کی پرانی دشمنی ختم ہو گئی؟ ختم ہی ہو گئی، پر جب تک دونوں میں دشمنی رہی بہت خون خرابہ ہوا، احسان شاہ نے جواب دیا۔ ویسے رنجیت سنگھ کے زمانے میں سکھوں نے بھی مزاریوں کو بہت تنگ کیا۔ دیوان ساون مل کا نام تو سنا ہی ہوگا تو نے۔ وہ رنجیت سنگھ کی طرف سے حاکم لگا ہوا تھا۔ اس نے مزاریوں پر 7,000 فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی، ان کے مال مویشی چھین لیے، انہیں بھاگ کر پہاڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ آخر لغاریوں کے سردار رحیم خان نے سکھوں کے ساتھ مزاریوں کی صلح کرا دی۔ ساون مل نے ملتان میں دربار لگایا جس میں مزاریوں کا سردار بہرام خان خود حاضر ہوا۔ ساون مل نے اسے جگیر کے ساتھ خلعت بھی دی۔ یہ عجب گل سنائی، لغاری پہلے مزاریوں کے دوست ہوتے تھے اور اب دشمن ہے۔ رحیم داد آہستہ آہستہ ہنسنے لگا۔ یہ سردار بہرام خان کیا سردار امام بخش کا پیو ہوتا تھا؟ ہاں، پر بہرام خان کا پتر دوست علی خان بھی تھا۔ بہرام خان کے مرنے پر وہی مزاریوں کا سردار بنا۔ اس کے زمانے میں مزاریوں کا سکھوں سے دوبارہ جھگڑا شروع ہوا۔ سکھوں نے مزاریوں کی بغاوت کو کچل دیا، انہیں سندھ کی جانب بھگا دیا۔ ادھر دیوان ساون میل بھی کچھ عرصے بعد ایک لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے پتر مول راج نے اس کی جگہ سنبھالی اور مزاریوں سے صلح کر لی۔ پر سردار دوست علی خان بری عادتوں میں پڑ گیا تھا، اس لیے اسے ہٹا کر اس کے چھوٹے بھائی امام بخش خان کو مزاریوں کے سردار کی حیثیت سے جرگے میں منتخب کر لیا گیا۔ احسان شاہ نشے کی جھونک میں بہک کر اصل موضوع سے ہٹ کر دوسری طرف نکل گیا۔ رحیم داد بھی نشے کی دھن میں بھول چکا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ سردار امام بخش کا نام دوبارہ سن کر وہ چونکا۔ اس نے احسان شاہ کو ٹوکا۔ شاہ جی، اس واقعے کا کیا بنا؟ وہی سردار امام بخش والا جسے تو سنانا چاہتا تھا۔ یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا، احسان شاہ خجل ہو کر بولا۔ بات کدھر سے نکل کر کدھر چلی گئی؟ وہ بے تکلفی سے مسکرایا۔ وہ ایسا ہوا کہ جن دنوں سردار امام بخش اسمبلی کا ممبر ہوتا تھا، اسے کسی کام سے کراچی جانا پڑا۔ اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا تو ریلوے کا ایک بابو دوڑ کر آگے بڑھا، جھک کر سردار کے پیروں کو چھوا اور ہاتھ باندھ کر ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
सरदार उसे पहचान ना सका। वो बंदा था कौन? रहीम दाद ने बेचैनी से पूछा। वो सरदार इमाम बख्श मजारी के एक मजारे का पुत्र था। बचपन में घर से भागकर कराची पहुंच गया था। वहां किसी पारसी का नौकर लग गया। उसने उसे इतना पढ़ा लिखा दिया कि जवान होकर रेलवे में लग गया। ब्याह भी कर लिया था, बच्चे भी थे। उसने खुद ही सरदार को बताया, सरदार मैं तेरे बान्हे का बान्हा हूं। फिर उसने अपना और अपने प्यू का नाम बताया। क्या नाम था उसका? रहीम दाद ने नशे से लहरा कर पूछा। ये तो मुझे पता नहीं, एहसान शाह ने जवाब दिया। सरदार इमाम बख्श खां ने उसे गौर से देखा, कुछ सोचा और सोचकर पूछा, इधर तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? उसने बताया उसे रेलवे से 50 रुपए तनख्वाह मिलती है। सरदार बोला, मैं तुझे 100 रुपए तनख्वाह दूंगा। इधर की नौकरी छोड़ और मेरे साथ रूझां चल। वो तैयार हो गया। सरदार इमाम बख्श मजारी उसे अपने साथ रोजां ले आया। रहीम दाद ने हैरत से आंखें फाड़ कर दरियाफ्त किया, शाहजी, बात समझ नहीं आई। सरदार इमाम बख्श मजारी उसे दुगनी तनख्वाह पर कराची से अपने साथ क्यों ले आया? यही तो असली गल है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। एहसान शाह ने हल्का कहकहा लगाया। सरदार के मैनेजर को उसके बारे में पता चला तो वो भी तेरी तरह बहुत हैरान हुआ। उसे ये बात पसंद भी ना आई। एक रोज बातों बातों में उसने सरदार से उसके बारे में गिला किया। सरदार ऐसा बंदा तो 100 रुपए से भी कम में मिल जाएगा, तू उसे 100 रुपए तनख्वाह दे रहा है। मैनेजर ने उसे बिल्कुल बेकार और बहुत महंगा साबित करके नौकरी से निकलवाने की कोशिश की, मगर सरदार तैयार ना हुआ। एहसान शाह ने रहीम दाद की आंखों में आंखें डालकर देखा। चौधरी तुझे पता है, सरदार ने मैनेजर का सारा गिला शिकवा सुनकर क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया उसने? रहीम दाद ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया। सरदार ने अपने मैनेजर से हंसकर कहा, तू इस राज को नहीं समझ सकता। वो 100 रुपए महीने में भी बहुत सस्ता है, और इसलिए सस्ता है कि वो कराची में रहता तो उसके बाल बच्चे भी पढ़ते लिखते। इधर रुझान में अपने रिश्तेदार मज़ारों को मिलने आते तो उनके दिमाग खराब करते, उन्हें तरह तरह से भड़काते। मैंने वो रास्ता ही बंद कर दिया। यहाँ रहकर वो अनपढ़ के अनपढ़ ही रहेंगे, कभी खतरा बनकर सामने नहीं आएंगे। ये बात सरदार इमाम बख्श मजारी ने मेरे प्यू को सुनाई थी और मैंने अपने प्यू से सुनी। एहसान शाह ने विस्की का घूंट भरा। चौधरी, गौर कर सरदार इमाम बख्श मजारी कितना होशियार और समझदार था। तभी तो मजारियों का तमन्दार और इतना बड़ा सरदार था। उसे खिताबात मिले, जगीर मिली, बहुत इज्जत मिली। अंग्रेज उसे बहुत मानते थे, अपना दोस्त वफादार बंदा समझते थे। सरदार इमाम बख्श ने अपने बाल बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ाया लिखाया नहीं होगा। चौधरी तू भी कैसी बच्चों की सी गल करता है? एहसान शाह ठट्ठा मारकर जोर से हंसा। इमाम बख्श खां अपने कबीले का सरदार था, बहुत बड़ा जगीरदार था। उसके बाल बच्चे भी सरदार और जगीरदार के बाल बच्चे थे, किसी मज़ारे के तो नहीं थे। वो क्यों ना पढ़ते? उन्हें तो तालीम दिलाने के लिए उसने लंदन भेजा, अमेरिका भेजा, बहुत पढ़ाया लिखाया। वो और उनके पुत्र भी बड़े बड़े सरकारी अफसर लगे। अंग्रेजी राज ना रहा तो क्या फर्क पड़ता है? वो आज भी बड़े जगीरदार हैं, सरदार और तमन्दार हैं, और सरकारी अफसर भी लगे हुए हैं। ये सब सरदार सर इमाम बख्श की जबरदस्त खिदमात का सिला है। उसका लहजा संजीदा हो गया। सरदार इमाम बख्श मजारी की तरह के दूर अंदेश और समझदार जगीरदार ना होते
تو اب تک کتنی ہی جاگیریں کب کی ختم ہو چکی ہوتیں، بلکہ جاگیرداری اور زمینداری ہی سرے سے ختم ہو جاتی، ایسے ہی جیسے ہندوستان میں ہوا اور مشرقی بنگال میں ہو رہا ہے۔ شیدہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ احسان شاہ نے پوچھا، شیدے تو نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں جی، میں نے یہ بتانا ہے، سردار مراد خان شاہانی آیا ہے۔ وہ اپنا بھکر والا شاہانی؟ احسان شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، کدھر ہے وہ؟ کب آیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شیدے کے ہمراہ چلا گیا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا وسکی سے شغل کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد احسان علی شاہ واپس آیا۔ رحیم داد نے برآمدے میں رکھے ہوئے لیمپ کی روشنی میں دیکھا، مراد خان شاہانی اس کے ہمراہ ہے۔ شاہانی کا قد اونچا تھا، جسم مضبوط اور صحت مند تھا۔ خوب گھیردار بڑی سی شلوار اور ڈھیلی ڈھالی ڈبل گھوڑا بوسکی کی قمیص میں وہ کچھ زیادہ ہی قوی ہیکل لگ رہا تھا۔ رنگت گندمی تھی، داڑھی صاف تھی، مونچھیں زیادہ گھنی نہ تھیں، مگر چہرے پر روب اور دبدبا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ عمر میں وہ احسان شاہ سے بہت چھوٹا تھا۔ رحیم داد اس کی بھاری بھرکم شخصیت سے خاصا مرعوب ہوا۔ وہ احسان شاہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستا، کہے لگاتا آگے بڑھا اور رحیم داد کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہانی سے تعارف کرایا۔ یہ اپنا یار چودھری نور الہی ہے، کوٹلہ ہرکشن میں اس کی زمینداری ہے، گورداسپور کا مہاجر ہے، میں پہلے بھی تجھ سے اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ مراد خان شاہانی نے مسکراتے ہوئے رحیم داد سے کہا، سہیں چودھری، تو ہے تو جاٹ، پر چہرہ ایسا بنا رکھا ہے کہ پہلی نظر میں بلوچ سردار لگتا ہے۔ اس نے احسان شاہ کی جانب دیکھا۔ شاہ جی، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ پتہ نہیں چودھری نے یہ داڑھی کیوں رکھ چھوڑی ہے؟ احسان شاہ نے کہا لگایا۔ ملا بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، ورنہ مسجد کا ہجرا چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ شاہ جی، تو نے چودھری کو میرے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تجھے کون نہیں جانتا؟ احسان شاہ بولا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رحیم داد کی طرف دیکھا۔ چودھری، یہ بھکر میں بیٹ کے علاقے کا بڑا زمیندار ہے۔ بیٹ میں 3 ہی تو زمیندار خاندان ہیں، شاہانی، نیوانی اور ڈھانڈلے۔ اس نے گلاس میں وسکی ڈالی۔ زمینداری کیا، ان کی تو اب اپنی حکمرانی ہے، جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان سے تو پولیس اور حکومت بھی ڈرتی ہے۔ احسان شاہ نے پیک بنا کر شاہانی کی جانب بڑھایا۔ لے، میں نے تیرے لیے ڈبل پیک بنایا ہے، آیا بھی تو دیر سے ہے، ہمارا ساتھ کیسے دے گا؟ ہم دونوں تو شام سے لگے ہوئے ہیں۔ شاہانی نے گلاس سنبھالا، ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں غٹاغٹ آدھا گلاس پی گیا۔ احسان شاہ نے دریافت کیا، شاہانی، تو اچانک کیسے آ گیا؟ سئیں بال بچوں کے ساتھ لاہور آیا تھا، شاہانی نے بتایا۔ لاہور آ کر تیرے پاس نہ آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بال بچوں کو واپس بھکر بھیجا اور خود تیرے پاس آ گیا۔ لاہور سے ایک گاڑی مل گئی تھی، اچھا سفر گزرا۔ اس نے گلاس اٹھایا۔ پر ادھر تو بارشوں کا کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیتا۔ سنا ہے بیٹ کے علاقے میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی؟ احسان شاہ نے کہا۔ بہت سے جھوک اور پن سیلاب کی زد میں آ گئے، بستیاں کی بستیاں ویران ہو گئیں۔ شاہ جی، بستیاں تو اجڑتی ہی رہتی ہیں، شاہانی نے بے نیازی سے کہا۔ برکھا میں ہمیشہ پانی چڑھتا ہے اور سال کے سال اپنا بھینٹ اور صدقہ بھی لیتا ہے۔
पर मंजी की फसलों को खूब तर करता है। अगर दरिया न चढ़े तो बीट के इलाके में मंजी के बूटे सूख कर जर्द पड़ जाएं। रहीम दाद खामोश ना रह सका। पर सैलाब से किसान और मज़ारे तो बर्बाद हो जाते होंगे, कितने तो मर भी जाते होंगे। मरते भी रहते हैं, बेघर भी होते हैं। मुराद खां की बेनियाजी में फर्क न आया। सैलाब का रेला बस्तियों में दाखिल होता है तो माल मवेशी सब बहा कर ले जाता है। जिसका जिधर मुंह उठता है निकल भागता है। पर सैलाब के उतरते ही सब वापस आ जाते हैं और राजी बाजी होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उसने हल्का कहकहा लगाया। चौधरी, तू मेरी तरफ के मज़ारों को नहीं जानता। बहुत साबिर और शाकिर बंदे हैं। कई तो ऐसे सीधे साधे हैं कि हवाई जहाज उड़ता हुआ ऊपर गुजरता है तो डर कर खट के नीचे छुप जाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे बंदे तुझे मिलेंगे जिन्होंने रेल तक नहीं देखी। अच्छा जी, तेरे इलाके में ऐसे बंदे भी हैं? रहीम दाद ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। ये तो बहुत अनोखी गल सुनाई तूने। शाहानी ने इस दफा एहसान शाह को मुखातिब किया। शाह जी, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, चौधरी को भी ले ले। ये अपना इलाका देख लेगा, तेरा अच्छा वक्त कटेगा। तेरी तरफ जाने का ये जमाना नहीं, अभी तक उधर सैलाब की तबाही मची होगी। एहसान शाह रजामंद ना हुआ। शाहानी ने मुतल्ला किया। शाह जी, तुझे पता नहीं, सैलाब तो कब का उतर गया। अब तो बहुत उम्दा मौसम है। जाड़े में तेरे पास आऊंगा, चौधरी को भी साथ लेता आऊंगा। एहसान शाह ने ये कहकर कहा लगाया। वैसे तेरे इलाके में चंगी रन नहीं मिलती। मेरी जगीर में रन नहीं मिलती, ऐसी गाला ना कर शाहजी। मुराद खां शाहानी ने गर्दन ऊंची की, सिगरेट का लंबा कश लगाया। बीट में तो मज़ारा सरदार की इजाजत के बगैर धी का परना भी नहीं कर सकता। वो ठट्ठा मार कर हंसा। तू कह तो शाह जी रेल की वैगन भरकर रन्ना भेज दूं। वैगन से अपना क्या बनेगा, पूरी स्पेशल ट्रेन भेजनी होगी। एहसान शाह भी हंसने लगा। वैसे तेरे इलाके की रन ठंडी होती है, गोश्त तो उसके बदन पर होता ही नहीं। तू उन्हें खाने को रोटी नहीं देता। ये बात नहीं शाह जी, तेरा इलाका माझे की सरहद पर है, बल्कि माझे ही में होता है। शाहानी ने वजाहत की। तुझे तो माझे की जटियां मिल जाती हैं, मक्खन की तरह चिकनी और मुलायम। हाथ रखो तो फिसल जाए। हिला पिला कर तैयार करता हूं उन्हें, ऐसे ही चिकनी और मुलायम नहीं बन जाती। एहसान शाह ने बड़े फख्र से कहा। जब उन्हें उठवाता हूं तो कई तो कसाई के खोंटे पर बांधने वाली मझ की मानिंद कमजोर और मरियल होती हैं। 2-4 हफ्ते यहाँ रहने के बाद उनका रंग रूप निखरता है। ऐसी जवानी चढ़ती है कि रूखी सूखी रोटी से एकदम गर्मा गर्म पकवान बन जाती हैं। क्या समझा? सही समझता हूँ, खूब समझता हूँ। शाहानी ने घूंट भरा। तेरे पास तो बाकायदा हरम है, एक से एक फर्स्ट क्लास दाना छांट कर रखा है। वो बेतकल्लुफी से हंसा। अपना हरम तो दिखा। मेरा मतलब तेरे कोट से है। बहुत अरसा हुआ उसे देखे हुए। कुछ नया ताजा माल आया? कोई नई रन, कोई नई जाल? वो तो आती ही रहती हैं। एहसान शाह ने बेनियाजी से कहा। तू थोड़ी सी और लगा ले, फिर तुझे कोर्ट में ले चलूंगा। उसने शीदा को बुलाया। वो आया तो एहसान शाह ने उसे मुतल्ला किया। मैं कोर्ट में आ रहा हूं, शाहानी और चौधरी भी मेरे साथ होंगे। तू अंदर खबर कर दे, मैं पहुंचूं तो सब ठीक ठाक होना चाहिए, समझ गया? शीदे ने सर को जरा झुकाकर निहायत अदब से कहा। सब ठीक ही ठाक मिलेगा जी। शीदा चला गया। एहसान शाह
سردار مراد خان شاہانی اور رحیم داد وسکی کے شغل کرتے رہے، ہنس ہنس کر بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ پہر رات گزر چکی تھی، تینوں نشے میں جھومتے جھامتے کوٹ کی جانب بڑھے۔ شیدہ ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ حویلی کے پچھواڑے مختصر سا کھلا میدان تھا، اس میں ببول اور بیری کی جھاڑیاں تھیں۔ میدان کی دوسری طرف کوٹ تھا۔ یہ حویلی کی فصیل نما چار دیواری کے اندر اونچی اونچی دیواروں کا ایک اور حصار تھا۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر تھا کہ حویلی کی فصیل پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور کوٹ کی دیواریں بلندی میں تو اتنی ہی تھیں مگر کچی تھیں۔ کوٹ کا دروازہ خاصا اونچا اور مضبوط تھا۔ کوٹ کی ڈیوڑی میں لالٹین روشن تھی، اس کی روشنی میں مسلح پہرے دار دروازے کے سامنے فرش پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ قریب ہی دیوار کے سہارے ان کی بندوقیں رکھی تھیں۔ شیدہ بڑھ کر جھٹ ان کے سامنے پہنچا۔ پہرے داروں نے جھپاک جھپاک اپنی بندوقیں سنبھالیں اور نظریں جھکا کر ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ باب نمبر 26 اگلی ویڈیو میں سنیں۔